अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद ताज घाटी और आप देख रहे हैं पाक टीवी कराची। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं डिप्रेशन पे बात करूं, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजूहात से मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पाया। लेकिन आज जैसे ही मुझे टाइम मिला है तो मैंने इस पर बात करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक जी डिप्रेशन से ही वाबस्ता है। पहली वीडियो में हमने बताया था कि डिप्रेशन क्यों होता है, उसके असरात क्या होते हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और किस उम्र में होता है। आज की वीडियो में हम इसके जो सॉल्यूशंस हैं ना उस पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप कोशिश करें कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भी दूसरे लोगों को इस चीज़ से बचा सकें या दूसरों को इसके बारे में कुछ ना कुछ बता सकें। तो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हैं और काफ़ी डॉक्टर्स से मैंने मशवरात भी किए हैं। उन मशवरों के बेसिस पे जो चीज़ें सामने आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, या एक क्वेश्चन आता है बार बार कि सर हाउ टू डील विद डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो आज उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें, डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज है जो आपको अंदर ही अंदर से खाता जाता है। यानी कि आप अंदर ही अंदर से मर रहे होते हैं लेकिन किसी को पता नहीं होता कि आपके अंदर में हो क्या रहा है। असल में वो चीज़ें जो आपके जहन में एक बार बैठ जाएं, आपकी सोच ऐसी जो जिसका कोई हल ना मिले, वो डिप्रेशन हो जाता है। अच्छा, उस पर पीछे वाली वीडियो में मैंने सारी चीज़ों के बारे में बताया, आप जाकर खुद देख सकते हैं। उससे पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा डिप्रेशन में है और कौन सा नहीं। आज की टॉपिक इसके इलाज से वाबस्ता है, तो आज उस पर फोकस करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले बात जो डिप्रेशन वाले लोगों में होती है कि वो अपने आप को बहुत कमतर महसूस करते हैं। यानी कुछ महसूस ही नहीं करते कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या है, मेरी स्पेशलिटी क्या है। वो समझते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी एबिलिटी है ही नहीं कि हम कुछ कर पाएँ। सबसे पहले आपको इस सोच को ख़त्म कर सकते हैं तो ये करें कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास ज़हन है, दिमाग है, ताकत है, विल पावर है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने अंदर से मत हारें। जब आप अपने अंदर से हार जाएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? फिर तो लोगों को बड़ी आसानी होगी आपको हराने में और मुझे भी मज़ा आएगा। ठीक है। दूसरी बात है कि लोगों से डरना छोड़ दें कि लोग क्या कहते हैं। अच्छा, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इस वजह से कोई काम नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। भाईजान देखें, अगर आपको किसी काम में तनकीद का सामना नहीं है तो यकीन करें वो काम आपके लिए नहीं है। जिस काम में आपके लिए तनकीद हो रही है समझ लें वो काम आपका है, ये मैं गारंटी से कह देता हूँ। तो सबसे पहले लोगों से ना डरा करें, लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अगर आपका अल्लाह पर पूरा यकीन है तो लोग आपका क्या बिगाड़ पाएंगे? मुझे बताएं। आप तो यकीन रखने वाले लोग हैं, आप नॉन बिलीवर नहीं है कि आपको यकीन ना हो। आपका सब कुछ खुदा के हाथ में और आपका खुदा कभी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तो लोगों से डरने की क्या बात है यार? अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात जो है वो है मुश्किलों में हंसना सीख लें और लोगों को अपने दुख ना सुनाया करें। यार बड़ा दुख होता है। सारे बंदे अब मेरे जैसे तो नहीं होंगे, ठीक है। मुश्किलों में हंसना सीखना। अच्छा, एक बात हंसने पे याद आई कि हंसना भी एक सुन्नत है। ये भी आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ये सदका भी है। अगर आप किसी को मुस्कुराहट दे देते हैं तो वो आपकी ऐसे समझे कि एक नेकी भी हो रही है और आप अपना सदका भी दे रहे हैं। यह भी एक किस्म का सदका है, ये हदीस है। तो पहले तो सदका दिया करें भाईजान। उसके अलावा किसी को दुख ना सुनाएं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब आप उनसे अपने दिल की बात करेंगे, अपने दुखड़े सुनाएंगे और कब वो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। हर बंदा आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकता।
اس لیے آپ کسی کو اپنا دکھڑا نہ سنایا کریں، اس سے آپ کی امیج جو ہوتی ہے نا ذہن میں لوگوں کی، وہ گر جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس چیز کا تھوڑا خیال کریں۔ چوتھی چیز ہے اللہ سے پاکیزگی کے بعد ہر وقت اپنے ساتھ سمجھو۔ اب ایک بات ہے کہ کافی سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو صاف نہیں رکھتے، پھر کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا سکون میں نہیں ہیں۔ بھائی آپ سکون میں تب ہوں گے جب آپ پاک ہوں گے، صاف ہوں گے۔ جب آپ پاک صاف ہو کے اپنے رب کو یاد کریں گے تبھی تو سکون ملے گا نا بھائی۔ اور ویسے بھی قرآن میں تو سکون رکھا ہوا ہے، آپ جا کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ میں جب بھی ڈپریسڈ ہوتا ہوں، میں بھی آپ کی طرح انسان ہی ہوں، تو میں یہ چیز کر لیتا ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ سکون بھائی جان، سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور ویسے بھی اللہ نے کہا ہے کہ میں تو انسان کے اتنا قریب ہوں جتنا وہ اپنے آپ سے بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ ہم سے زیادہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو آپ پھر ٹینشن کس بات کی لیتے ہیں؟ اپنے لیے وہ پسند کریں جو آپ کو اچھا لگے بھائی جان۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں رائٹر بنوں، پوئٹ بنوں، فلوسافر بنوں، کیا نئی نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، یا ایک خواب میں نے بنا لیا ہے میرے پاس، یار اتنی تو نالج ہو کہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کو جواب تو دے پاؤں، تو میں نے یہ چیز کر لی ہے اسٹارٹ۔ اچھا، تو جو آپ کو اچھا لگے وہ کریں، لوگوں کی باتوں کو پورا نہیں کر سکتے آپ۔ اچھا، سب سے بڑی وجہ یہاں پہ یہ ہے ڈپریشن والے لوگوں کی، کہ زیادہ تر ڈپریشن کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں قابلیت ہوتی ہے، جن کی سوچ اچھی ہوتی ہے، جو محنت کرتے ہیں، اور انہی لوگوں سے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، اور وہ ان امیدوں کو ہارنا نہیں چاہتے، کھونا نہیں چاہتے، تو پھر وہ ڈر میں جیتے ہیں، اور ڈر میں جی کر وہ اپنا حال ایسا بنا لیتے ہیں کہ ایک وقت میں وہ ہار جاتے ہیں۔ ان کو ہار بھی بلکہ نہیں، کوشش ہی نہیں کرتے کہیں ہم ہار نہ جائیں، کہیں ہم گر نہ جائیں، اسی وجہ سے وہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ بھائی جان، لوگوں کی امیدوں کو آپ پورا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ نہیں کر سکتے۔ آپ وہ کریں جس کو آپ میں انٹرسٹ ہو، یعنی کہ آپ اپنے اندر ایسی چیز ڈھونڈیں جو آپ کو اس چیز پہ مجبور کرے کہ بھائی تجھے یہ کام کرنا چاہیے، تو پھر وہ کر لو۔ لوگوں کی امیدوں سے، لوگوں کی باتوں سے آپ کبھی بھی ان کے لیے اہم نہیں ہو سکتے۔ یہ نہ سوچیں کہ اگر میں ہار گیا تو وہ شخص کیا سوچے گا، اگر میں جیت گیا تو اس کو خوشی ہوگی۔ خوشی یہ ہے کہ اپنے آپ کو خوش رکھو، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ آپ خوش ہیں، پورا زمانہ خوش ہے۔ آپ خوش نہیں ہیں تو لوگوں کی باتوں کا کیا اچار ڈالیں گے؟ کہ مذاق کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کسی کی منفی سوچ کو وقت نہ دیں، ہمیشہ اچھا سوچو۔ بھائی کبھی کبھی میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ یار میرے ساتھ کیا ہوگا، اب میں سوچتا ہوں نا میرے ساتھ کیا ہوگا، اس ذہن میں منفی خیال آئے گا، تو گر جائے گا، تو ابھی کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، پھر تو گاؤں چلا جائے گا، گاؤں میں جا کر پتہ نہیں کیا کرے گا، وہاں کھیتی باڑی کرنی ہوگی، اتنی تعلیم، یہ وہ سب کس کام کا۔ بھائی میرے تو لگ گئی، اس سوچ کو میں وقت ہی نہیں دیتا۔ اب کی بار میں اس کو وقت ہی نہیں دیتا کہ بھائی جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال میں اپنی کوشش پوری کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنی کوشش پوری کر رہا ہوں تو اس کا مقصد ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ تو ملے گا ہی نا، کم سے کم اپنا سکون تو مل جائے گا نا کہ میں نے کوشش کی، کوشش کر کے میں نے اس چیز کو کر کے دکھایا۔ تو یہ چیز ہے کہ آپ اپنی منفی سوچ کو کبھی بھی اپنے پاس نہ لے آئیں، کیونکہ پوری دنیا مل کر آپ کو نہیں ہرا سکتی جب تک آپ خود اپنے اندر سے، اپنے خیالوں سے، اپنی سوچ سے نہیں ہار جاتے۔ 7واں کام بھائی جان بڑا پیارا ہے، کسی نہ کسی کام میں مصروف رہیں۔ مصروف کا مطلب سمجھتے ہیں؟ وہ والا مصروف نہیں کہ موبائل اٹھایا اور گرل فرینڈ کو میسج کر دیا کیا حال ہے، خیریت، طبیعت سے صحیح ہے، یہ مصروفیات نہیں ہے۔ وہ مصروفیات جس سے آگے جا کر کچھ فائدہ ملے آپ کو، کوئی بھی مصروفیات ہو، یعنی کہ جس کا اثر، کوئی امپیکٹ لوگوں تک جا سکے اور اچھائی میں جا سکے، کہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں، تو وہ اس چیز کے بارے میں۔
تو کسی نہ کسی اچھے کام میں اپنے آپ کو مصروف کر دیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو چیلنجنگ کریں۔ بیٹھے ہوئے ہیں فارغ، یار میں یہ چیز کر سکتا ہوں کہ نہیں، میں اپنے آپ کو پروو کروں اس چیز میں۔ بھلے ہی آپ کو ذہن میں لگے کہ میں کر سکتا ہوں، لیکن اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کریں۔ کافی سارے بندے اس لیے ہار جاتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں تو کر لوں گا بھائی، کوئی بڑی مشکل بات نہیں۔ جب وہ بھائی جان جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی پھٹی، بس اس کے بارے میں آپ سمجھ گئے۔ لیکن میں جو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی نیا چیلنج دیں، اور چیلنج ایسا کہ جس کے حساب سے آپ کے ول پاور، آپ کے اسکلز ڈیولپمنٹ ہو۔ ٹھیک ہے، آئے ہائے ہائے بھائی، میں صدقے جاواں اس بات پہ کہ خود کو کسی نہ کسی نظریے پہ کام کرنے کا عادی بنائیں۔ میرا نظریہ یہ کہ بھائی میرے پاس اتنی نالج ہو کہ میں کہیں بھی جاؤں، کسی بھی طرح کے لوگوں سے ملوں، پہلے تو میں اس کی نفسیات پڑھ لوں کہ وہ بندہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، اور چاہنے کے بعد میں اس کو اس طرح سے اپنا متولی بناؤں کہ وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ میں پہلی چیز یہ کہ پہلے ان کی نفسیات کو سمجھتا ہوں۔ پھر جب آپ کسی نظریے پہ کام کرتے ہیں نا، تو نظریہ بھی آپ کو ایسا بناتا ہے، خوشی بھی دیتا ہے، غم بھی دیتا ہے، لیکن اس کی ایک کامیابی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اس کی ایک کامیابی آپ کے 100 ہار سے بہتر ہوتی ہے۔ نظریہ ایسی چیز ہے، ویژن بھائی، ویژن، اپنا ویژن یہ ہے کہ اپنے پاس نالج ہو کسی بھی ٹاپک پہ۔ اب میں کیا بتاؤں کہ آپ کسی بھی ٹاپک کا کوئی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں آزمانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، چیلنج نہیں کر رہا، کچھ چیزیں ہیں جو ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک، تو اپنے آپ کو کسی نہ کسی نظریے میں لگا دیں۔ نظریے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ویژن ہونا چاہیے کہ میں جو پیدا ہوا ہوں زندگی میں، کھانا پینا سونا نہیں ہے صرف مجھے اور بھی کچھ کرنا ہے۔ تو آپ کچھ کرنے کی کوشش کریں، اور وہ کریں جس سے آپ کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے۔ تو اس کے لیے نظریہ ہونا ضروری، اور نظریے پہ کام کرنا لازمی ہے۔ لوگوں کے ساتھ وقت بتائیں بھیا۔ اب میں جب ڈپریسڈ ہو جاتا ہوں، میں اپنے دوستوں کو بلا لیتا ہوں، وہ بھی کون سے والے؟ اسکول والے۔ سب کو بلاتا ہوں، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آ جاؤ بھائی، یہاں پہ بیٹھتے ہیں، تھوڑی سی اپنے حساب سے اپنی ماحول بناتے ہیں، تو کافی انفارمیشن کے حساب سے فنی بھی ہو جاتی ہیں، کافی ساری چیزیں اور بھی سیکھ لیتے ہیں، مائنڈ چینج ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ وقت بتانے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا مائنڈ چینج ہو جائے گا تو آپ کی وہ سوچ جو آپ سوچ رہے تھے وہ سائڈ پہ چلی جاتی ہے۔ ہاں، لوگ بڑے بیوقوف اس وقت بنتے ہیں جب وہ لوگوں کو وقت دینے کے ساتھ ساتھ ان سے کچھ ایکسیپٹ غلط جا رہا ہوں یار، میری زبان میں تھوڑا سا چڑا پن ہے، آپ غلط نہ سمجھیں، کچھ ایکسیپٹ کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تو 10 کام تھے جو آپ کو کرنے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو بڑی ضروری ہے اس کام کے لیے۔ دیکھیں، ڈپریشن 2 قسم کا ہے، ایک فزیکل ہوتا ہے اور ایک جینیٹکس ہوتا ہے۔ فزیکل کسی کام، کسی سوچ کی وجہ سے آپ کے ذہن میں آ گیا۔ دوسرا، آپ کے خاندانی حساب سے بھی آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اب میں فزیکل کے حساب سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ فزیکل کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنی خوراک کو بہتر بنائیں۔ آدھا ڈپریشن فزیکل جو ہے وہ آپ کی خوراک کے حساب سے ہوتا ہے کہ آپ کون سی خوراک لیتے ہیں۔ مثلا آپ کو وائٹ چیزیں نہیں کھانی ہیں، چاول نہیں کھانے، مولی نہیں کھانی، بہت ساری، اب میں ان کے نام نہیں لیتا۔ یہ چیزیں آپ کے فزیکل ڈپریشن کو انکریز کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کافی سارے بندے ہوتے ہیں جو میڈیکل لے لیتے ہیں ڈاکٹروں سے، اور میں نے کافی ڈاکٹروں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم دیتے ہیں ذہنی سکون کے لیے کہ ان کا ذہن سکون میں آ جائے، اس کے علاوہ اس میں کچھ اور نہیں ہوتا، یا تو وہ سوتے رہتے ہیں یا کچھ کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ لیکن اس کا ایک منفی اثر یہ ہے کہ اگر آپ نے میڈیسن کا ٹریٹمنٹ استعمال کیا ہے تو آپ 1 مہینے کے بعد 1 گولی کھاتے ہیں، تو 1 مہینے کے بعد 2 گولیاں کھائیں گے، پھر دوسرے مہینے 3 کھائیں گے، یہ آپ کا بڑھتا جائے گا اور آپ کے ہیپینس مالیکولز ختم ہو جائیں گے بھیا۔ تو اس لیے میں تو اب کوئی بھی میڈیسن نہیں لیتا۔ تو فزیکل دواؤں کے لیے بہترین یہ ہے
کہ آپ کہیں باہر چلے جائیں گھومنے پھرنے، صبح کے ٹائم پہ اٹھیں، اللہ کی قدرت کو دیکھیں، سن شائن کو دیکھیں۔ اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کا کوئی ویژن بڑا ہے زندگی میں، اور 65-70 سالوں کے لیے اگر آپ اپنے لیے 10 دن نکال کے کہیں گھومنے پھرنے چلے گئے تو اس سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ 65 سالوں کی زندگی میں سے 10 دن نکالیں تو کیا ہوگا؟ ویسے بھی تو آپ نے کچھ کرنا ہے نہیں، مذاق کر رہا ہوں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ صحت کا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے آپ کو دھوپ دیں۔ دھوپ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو انرجیٹک کرتی ہے ہر کام کے لیے، ذہنی سوچ کے لیے ہو یا فزیکل کام کے لیے، ہر چیز میں آپ کو دھوپ لینی چاہیے۔ کھلی ہوا، کھلا ماحول، کہیں آپ چلے جائیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، ان کے مسئلے سنیں، ان کا حل بتائیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری فزیکل اور میڈیسن ڈپریشن سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اب تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی کسی سے ڈرنا نہیں ہے، لوگوں کی باتوں کا برا نہیں ماننا، مشکلوں میں ہنسنا ہے، اپنے دکھ کسی کو نہیں سنانے، اللہ سے پاکیزگی کے بعد ہی ہر وقت اپنے ساتھ سمجھیں، اپنے لیے صرف وہ پسند کریں جو آپ کو پسند ہو، لوگوں کی باتوں کو پورا نہیں کر سکتے، یعنی کہ لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیرنے کی کوشش کریں، اسی سے آپ بچ سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی امیدیں پوری نہیں کر سکتے۔ کسی بھی منفی سوچ کو اپنے ذہن میں نہ آنے دیں، جب بھی آئے تو اس سے لات مار کے بھگا دیں۔ کل اپنے آپ کو کوئی چیلنج دیں، کسی نہ کسی کام میں مصروف کریں، اور خود کا کوئی نظریہ بناؤ۔ یار ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک ویژن ہوتا ہے، انسان کا احساس ہوتا ہے کہ خدا نے کوئی چیز تو بنا وجہ نہیں پیدا کی، تو میری آنے کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ تلاش کریں۔ لوگوں کو وقت دیں لیکن ان سے کچھ ایکسیپٹ نہ کریں، اب آیا مجھے اچھا لفظ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں نہ کریں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کی آج کی ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی، اور یہ کام کر لیں آپ تو خوراک کا تھوڑا سا خیال کریں، میڈیسن کی دنیا میں نہ جائیں، فزیکل دباؤ پڑے تو آگے چلے جائیں، کبھی میوزک سنیں، کبھی کیا۔ اور ہاں، چائے پینا مت بھولیے گا، کیونکہ چائے میں ایسے مالیکولز ہوتے ہیں کہ جو آپ کے دماغ کے اندر ہیپی مالیکولز ڈالتے ہیں۔ بھائی میں تو بہت پیتا ہوں کیونکہ پوری رات جاگتا ہوں نا، کام اتنا ہے، کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور ملتے ہیں اگلی ٹاپک پہ انشاءاللہ۔ خدا حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کوئی سوال ہو نفسیات کے مطابق تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا بھائی حاضر ہے۔ خدا حافظ۔